क्या बिग बैंग खुदा ने किया था? क्या बिग बैंग खुदा के होने का अटल या अनडिनाएबल प्रूफ है? क्या साइंस के जरिए साबित किया जा सकता है कि बिग बैंग खुदा ने किया था? साइंस क्या कहती है कि बिग बैंग की वजह क्या थी? मगर दूसरी जानिब मजहब क्या कहता है? मजहब बिग बैंग पर खुदा की ठेकेदारी कायम करने की कोशिश करता है। क्या खुदा के अलावा भी बिग बैंग की कोई वजह हो सकती है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे गालिब कमाल वीलॉग्स के चैनल पर देख रहे हैं। आज मैं एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है साइंस वर्सेस रिलीजन, जिसमें मजहब और साइंस की जिन पॉइंट्स पे तकरार है या बहस है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें सबसे पहला जो है वो बिग बैंग है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं। बिग बैंग बेसिकली क्या है? बिग बैंग यूनिवर्स का बिगिनिंग है, जो कि साइंस के जरिए साबित किया जा चुका है कि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स या 13.8 अरब साल पहले हुआ था। ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजह रही होगी, ये हम नहीं जानते, मगर मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि साइंस के मुताबिक इसकी क्या वजह रही हो सकती है और मजहब के मुताबिक इसकी वजह क्या थी। इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से ज्यादा सेंस क्या बनाता है। मगर फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा, आप देखिएगा, आप सोचिएगा कि ये दोनों में से कौन सी बात जो है सही है या गलत है। ये फैसला बिल्कुल आप पे छोड़ा जाएगा। तो आज ये साबित किया जा चुका है कि बिग बैंग हुआ था और आज से 13.8 अरब साल पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कायनात जो थी वो बहुत छोटी थी, शायद एक प्रोटॉन से भी छोटी और बहुत गर्म कायनात थी, जो कि बाद में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड की और एक सेकंड के करोड़वें बल्कि अरब में हिस्से के अंदर 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकंड के अंदर ही कायनात बहुत 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 बड़ी हो गई, बिलियन इंटू बिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ी हो गई अपने इनिशियल साइज से। मगर ये असल में कोई धमाका नहीं था, क्योंकि धमाका तो स्पेस और टाइम के अंदर होता है। यहाँ पे तो स्पेस और टाइम खुद ही एक्सपैंड कर रहे थे। तो क्या हमारे पास बिग बैंग के कोई सबूत हैं? क्या आज हमारे पास कोई एविडेंस है कि बिग बैंग हुआ? तो इसका जवाब भी हाँ में है। आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि एक रेडिएशन की एक किस्म है जो कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद पैदा हुई थी। इस मामले में आप मेरी वीडियो जाके साइंस कहानी पे भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिग बैंग की बात किया। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। इसके अलावा हबल एक्सपेंशन, जिसके अंदर जो दूर जा रही हैं गैलेक्सीज, उनकी रेड शिफ्ट बहुत बढ़ती जा रही है। और हम अगर हबल स्पेस टेलीस्कोप से या अभी रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जब हमने देखा है, तो ये टेलीस्कोप्स ऐसी हैं कि ये वक्त में पीछे देखती हैं, और जब ये वक्त में जितना पीछे देखती हैं, इनको और छोटी से छोटी गैलेक्सीज नजर आती हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि जितना दूर हम देख रहे हैं, वक्त में पीछे हम देख रहे हैं, तो हमें छोटी गैलेक्सीज नजर आ रही हैं, जो कि यंग गैलेक्सीज हैं, जो कि समझ लें कि एक इंसान की बेबी पिक्चर जो है वो आपको दिखाई देती है, जिससे पता लगता है कि अगर छोटी छोटी गैलेक्सीज बहुत पास्ट में पीछे नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स उस टाइम यंग होगा। इसी वजह से उसमें छोटी छोटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेड शिफ्ट वाली गैलेक्सीज हमें दिखाई देती हैं। अभी रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज हासिल किया था, जिसके अंदर हमें छोटी छोटी गैलेक्सीज नजर आई हैं। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तकरीबन बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद भी डिस्कवर कर ली हैं, और उन गैलेक्सीज को देख के पता चलता है कि बिग बैंग हुआ था। तो बिग बैंग के काफी सारे सबूत हैं जो हमें मिल जाते हैं जा बजा, और साइंस इसको बड़े अच्छे तरीके से साबित करती है। मगर साइंस के अंदर बिग बैंग की अपनी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जो कि मैं इस वीडियो के आखिर पे आपको बताऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिग बैंग खुद ही, जिस तरह आप समझते हैं कि साइंस बिग बैंग को एक्सप्लेन कर रही है, साइंस वैसे एक्सप्लेन कर ही ना रही हो, साइंस इंटायरली कोई और बात कर रही हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर पे मैं आपको सबसे नुक्ते की बात बताऊंगा कि बिग बैंग की अपनी वीकनेस क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 को लेकर यह दावा किया था कि यह बिग बैंग की तरफ इशारा करती है। इस आयत को
اور اس آیت میں کیے گئے دعوے کو بھی ہم ضرور اینالائز کریں گے. اس آیت میں اس کے علاوہ ایک راز بھی چھپا ہوا ہے جو کہ قرآن کے بارے میں یا ذاکر نائک کے دعوے کے بارے میں بھی بہت سی باتیں بتاتا ہے. اس راز کو میں ضرور اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو بتا دوں گا. مگر ہم ذرا اب بگ بینگ کی سائنٹیفک ریزنز کی طرف چلتے ہیں کہ بگ بینگ کیوں ہوا ہو سکتا ہے. اس میں بہت سی ہائپوتھیسز ہیں. ہائپوتھیسز کسی بھی ایسی سوچ یا خیال کو کہا جاتا ہے جو کہ سائنسدان میتھمیٹیکل ایکویشنز کی بیس پہ یا پہلے اکٹھا کیا گیا جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کی بیس پہ بناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ چیز فلاں طریقے سے ہوئی ہوگی, تو اسے ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے. اور سائنسدانوں کی جو ہائپوتھیسس ہوتی ہیں وہ میتھمیٹکس پہ بیس ہوتی ہیں اور جو نالج انہوں نے پوری زندگی لگا کے حاصل کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بیس ہوتی ہیں. مگر بگ بینگ کے بارے میں, بگ بینگ کیوں ہوا, جو پہلا پرائمیول ایٹم تھا جو کہ پروٹون سے بھی چھوٹا تھا جس کے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی تھی, وہ کہاں سے آیا تھا, اس کے بارے میں بہت سی ہائپوتھیسز ہیں. مگر ان ہائپوتھیسز کو سبھی کو ابھی ہائپوتھیسس ہی کہا جاتا ہے, ان میں سے کسی کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکا. کیونکہ سائنس جو ہے, سائنس کے بارے میں ایک بات حقیقت ہے کہ سائنس تبھی کسی بات کو سچ مانتی ہے جب اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے. ان میں سے آج تک کسی کا ثبوت نہیں ملا. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ان میں سے کسی کا ثبوت مل جائے تو سائنس پھر اس کو سچ مان لے گی. ٹھیک ہے, تو ایک بڑی مشہور تھیوری ہے جسے اٹرنل انفلیشن کی تھیوری کہا جاتا ہے. ایلن گوتھ ہیں جو کہ اس کے پیش کرنے والے ہیں. ان کے مطابق جو کاسموس ہے ہمارا, جو ہماری کائنات ہے, وہ ہمیشہ ہی سے ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے اندر بگ بینگ ہوتے رہتے ہیں, یونیورس پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں یونیورس اپنی ہیٹ ڈیتھ میں مر جاتے ہیں, مگر پھر کوانٹم فلکچویشنز کی وجہ سے دوبارہ کوئی بگ بینگ ہوتا ہے. تو یہ ایک حساب کی سائیکلیکل یونیورس تو نہیں ہے, مگر یہ اس طرح کی تھیوری ہے جس کے مطابق, یا ہائپوتھیسس ہے جس کے مطابق بگ بینگ بار بار ہوتے رہے اور کائنات میں بار بار وجود یا ایگزسٹنس یا میٹر یا انرجی ایگزسٹ کرتی رہتی ہے. تو یہ ایلن گوتھ کی ایک ہائپوتھیسس ہے. دوسری ملٹی ورس ہائپوتھیسس ہے جو کہ کئی طرف سے آتی ہے. کوانٹم مکینکس کے اندر کوانٹم انٹینگلمنٹ اور الیکٹران کے ایک سے زیادہ جگہ میں پریزنٹ ہونے کو بھی, یا الیکٹران کے بیریئرز کو جمپ کر جانے کے بارے میں بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ملٹی ورس کی وجہ سے ہے کہ جب الیکٹران غائب ہوتا ہے تو کسی اور یونیورس میں چلا جاتا ہے اور پھر واپس ہمارے یونیورس میں آ جاتا ہے. تو پیرالل یونیورسز, ملٹی ورس, یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے جو کہ بار بار پیش کی جاتی ہے. اسٹرنگ تھیوری کی طرف سے بھی یہ ہائپوتھیسس بار بار آتی ہے کہ بہت سے ملٹی ورسز ہیں اور بہت سے یونیورسز ہیں. ملٹی ورس کے اندر بگ بینگز ہوتے رہتے ہیں, نئے یونیورس بنتے رہتے ہیں, اور ہمارے یونیورس جیسے بہت سے اور یونیورس ہمارے آس پاس ہی ایگزسٹ کرتے ہیں, یا شاید جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں پہ کوئی پیرالل یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے, مگر اس یونیورس میں ایگزسٹ کرنے والے تمام ایٹمز جو ہیں وہ ہمارے یونیورس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, اس لیے ہمیں اس کا پتہ نہیں لگتا. تو اس طرح کی ہائپوتھیسز بھی پیش کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اور, برین تھیوری, ہائر ڈائمینشنل یونیورسز کے جیسے ہمارے یونیورس کے اندر 3 ڈائمینشن اسپیس کی ہیں اور 1 ڈائمینشن ٹائم کی ہے, تو ہمارا 4 ڈائمینشن یونیورس ہے. تو کسی اور یونیورس میں 3 ڈائمینشن اسپیس کی اور 2 ڈائمینشن ٹائم کی ہو سکتی ہیں, یا کسی اور یونیورس کے اندر 7-8 ڈائمینشنز بھی اسپیس کی ہو سکتی ہیں اور 1 ڈائمینشن ٹائم کی ہو سکتی ہے. تو ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں, مگر یہ سب چیزیں ہائپوتھیسز ہیں. ہائپوتھیسز کیوں ہیں کہ ان میں سے کسی کا بھی ثبوت نہیں دیا جا سکتا. مگر اگر یہ ہائپوتھیسز ہیں کیونکہ ان کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا, تو کیا اس بات کا ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ کا کرنے والا خدا, اللہ, گاڈ, بھگوان یا کوئی بھی XYZ تھا؟ کیونکہ ان کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو ہے کہ خدا نے کائنات بنائی, یہ بھی, اس کو بھی سائنسی اصطلاح میں ہم ایک بہت ہی مارجن دیں تو ایک ہائپوتھیسس کا درجہ ہی دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم اس کو کوئی میرٹ نہیں دے سکتے. تو اب سائنس کی جو ہائپوتھیسز ہیں ان میں سے زیادہ ایکسیپٹیبل کون سی ہے؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اور وہ فلاں جو ہے وہ کم ایکسیپٹیبل ہے. یہ میٹر آف پرسنل چوائس ہو سکتا ہے, میٹر آف گیس ہو سکتا ہے. ایک سائنٹسٹ جو ہے ایک ہائپوتھیسس کو بہتر سمجھے گا, دوسرا دوسری کو سمجھے گا, تیسرا تیسری کو سمجھے گا. مگر کوئی بھی یہ تب تک کوئی بھی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ہائپوتھیسس کو مان لو جب تک کسی ایک کو سچا ثابت نہ کیا جائے. اور اسی طرح کوئی بھی سائنسدان خدا کو بھی نہیں مانے گا بگ بینگ کی وجہ کے طور پہ جب تک کیا ہے خدا کا بھی ثبوت نہ دیا جائے کہ اس نے یونیورس بگ بینگ میں کریٹ کیا.
تو اسی معاملے میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا خدا کو بگ بینگ کے ثبوت یا بگ بینگ کی ریزن کے طور پہ مانا جا سکتا ہے، تو ہمیں 1951 میں واپس جانا پڑے گا۔ جارج لیمیٹر تھے، ایک بیلجین پریسٹ تھے جنہوں نے بیسیکلی بگ بینگ یا یونیورس کے ہاٹ برتھ کے بارے میں ہمیں بتایا تھا۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی کویشچنز جارج لیمیٹر نے سالو کی تھی، اور جارج لیمیٹر نے جو سلوشن کی وہ انہوں نے آئنسٹائن کو دکھائی، تو آئنسٹائن نے کہا یور میتھمیٹکس از کریکٹ بٹ یور فزکس از ابومینیبل۔ تو آئنسٹائن نے جارج لیمیٹر کی بات کو ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر بعد میں ایڈون ہبل نے جب بگ بینگ کو ثابت کیا تو آئنسٹائن کو یہ ماننا پڑا کہ بگ بینگ ہوا ہے۔ مگر اس کے بعد 1951 میں ایک روم میں ایک کانفرنس ہوئی جدھر پوپ پائس دا سیکنڈ تھے، انہوں نے جارج لیمیٹر بھی وہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بگ بینگ کا ثبوت ملنا ایسا ہی ہے جیسے جو بک آف جینیسس ہے بائبل کی، اس کی پہلی آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیٹ دیر بی لائٹ، اور خدا نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ، کہ خدا نے کہا روشنی ہو اور روشنی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ وہ والی مومنٹ ہے، تو اگر بگ بینگ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی ہے۔ تو پوپ پائس II نے بگ بینگ کو خدا کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا، مگر جارج لیمیٹر جو کہ ایک پریسٹ تو تھے، کیتھولک پریسٹ، مگر ساتھ میں ایک سائنٹسٹ بھی تھے، انہوں نے پوپ کو کہا کہ آپ اس طرح کی بات نہ کریں اور آئندہ کبھی نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد پوپ پائس نے کبھی بھی دوبارہ ایسی بات نہیں کی، بلکہ جارج لیمیٹر نے اس بات کی مخالفت کی کہ آپ سائنس سے اپنا مذہب ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ہم جو ذاکر نائک کی بات کر رہے تھے وہ بھی یہی ہے کہ ذاکر نائک نے بگ بینگ جیسی ایک سائنٹیفک چیز کو یوز کرتے ہوئے قرآن کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر ذاکر نائک میں جارج لیمیٹر جتنی جو ہے وہ سائنٹیفک رسپانسبلٹی یا اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں تھی کہ وہ ضد سے ہی اپنے بگ بینگ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر کیا سورہ انبیاء کی آیت واقعی بگ بینگ کو ثابت کرتی ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا؟ تو اب ہم چلے جاتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے کے مکہ میں، اور رسول اللہ یہ آیت کافروں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا؟ تو میں آپ مسلمانوں سے یا کسی بھی مذہب کے دوسرے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کس کافر نے دیکھا تھا کہ بگ بینگ ہو رہا تھا؟ کیونکہ ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت خود ہی ایک جھوٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اگر یہ جھوٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی تو پھر یاد رکھیں کہ قرآن ان کو کوئی ایسی بات یاد دلا رہا ہے جس کو وہ آلریڈی مانتے تھے، کفار مکہ بھی۔ تو ایسی باتیں ایگزسٹ کرتی تھی آلریڈی جن کو اس وقت کے لوگ مانتے تھے۔ جیسے کہ میں ایک میتھولوجیکل داستان یا اساطیری داستان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، نوت اور گیب کی کہانی۔ نوت اور گیب جو تھے وہ دو مصری دیوی اور دیوتا تھے، دونوں بہن بھائی تھے۔ تو یہ جب کائنات شروع میں بنی تو یہ دونوں آپس میں انٹرکورس یا جنسی اختلاط میں مصروف تھے۔ تو جو دیوتا شو تھا وہ ان دونوں کے درمیان آیا، اور نوت اوپر تھی اور گیب نیچے تھا، تو اس نے نوت کے جسم کو یوں اوپر اٹھا دیا۔ تو جو نوت کا جسم اوپر اٹھا وہی آسمان ہے، اور جو زمین ہے وہ گیب ہے نیچے لیٹا ہوا۔ تو اس نے علیحدہ علیحدہ کیا تھا آسمان اور زمین کو، اور وہاں پہ بھی ان کی اساطیر میں بھی آسمان اور زمین کے علیحدہ کرنے کی بات ہے، اور بہت سی اینشنٹ میتھولوجیز کے اندر اسی طرح آسمان اور زمین کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی بات ہے۔ جیسے کہ بک آف جینیسس کے پہلے چیپٹر میں بھی لکھا کہ خدا نے اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کیا، الگ الگ کیا، تو درمیان میں فضا قائم ہوئی، اور فضا کو خدا نے آسمان کہا۔ یہ بک آف جینیسس میں بھی لکھا گیا۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، تو اس کا اشارہ دراصل کافروں کے یا پرانے لوگوں کے ان بلیفز کی طرف تھا، مگر ذاکر نائک ان سے وہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتی۔ تو سائنس تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتی کہ جسے ثابت نہ کیا جا سکے، اور دوسری طرف سائنس کسی ایسے دعوے کو یا کلیم کو مانتی بھی نہیں ہے جس کو ثابت
نہ کیا جا سکے۔ مذہب تو کہہ سکتا ہے کہ بگ بینگ خدا نے کیا، مگر سائنس تب تک اس بات کو مانے گی نہیں جب تک آپ اس بات کا ثبوت نہیں دیں گے کہ بگ بینگ خدا نے کیا۔ آپ ایمان رکھ سکتے ہیں اس بات پہ کہ بگ بینگ خدا نے کیا، ضرور رکھیے، آپ کا حق ہے کہ آپ ایمان رکھیں، مگر سائنسی معاملات میں پوپ پائس کی طرح اپنی ٹانگ نہ اڑائیں۔ سائنس جب یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ کی ریزن نہیں پتا یا بگ بینگ کی ریزنز فلاں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس بات پہ ضد نہیں کر سکتے کہ باقی سائنس کی ہر ایک چیز کو ڈسکارڈ کر کے آپ اپنا خدا وہاں پہ مسلط کر دیں جہاں پہ سائنس ابھی انکوائری کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایمان کسی بات کا ایویڈنس، دلیل یا ثبوت نہیں ہے اور اس کی کوئی سائنٹیفک ویلیو نہیں ہے۔ سائنس کی دنیا میں ثبوت کی ویلیو ہوتی ہے، سائنٹیفکلی ویریفائیبل ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اس طرح کا ایویڈنس دے پائیں کہ آپ کے خدا نے ہی بگ بینگ کیا یا آپ کا خدا ایگزسٹ بھی کرتا ہے، تو تبھی ہم یہ مان پائیں گے کہ آپ کے خدا نے بگ بینگ کیا، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور سائنس کو کسی بھی شخص کے ایمان یا عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس کسی کے ایمان کو، کسی کے بلیف کو ویلیڈیشن دیتی ہے اور نہ ہی اسے دینے کی ضرورت ہے۔ مذہب کو سائنس کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے، سائنس کو مذہب کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ذاکر نائک یا پوپ پائس ان لوگوں کو سائنس سے ویلیڈیشن لینے کی ضرورت تھی، ورنہ وہ ایسا نہ کرتے۔ مگر ہم اب آج کے آخری کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ بگ بینگ کی کمزوری کیا ہے؟ کیا کوئی ویکنس ہے بگ بینگ کی؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ بگ بینگ کی اپنی ایک ویکنس ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بگ بینگ ہوا تھا اور بگ بینگ خدا نے کیا تھا، اور وہ یہ سمجھے کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو سائنس ایگزیکٹلی یہ بات بھی نہیں مانتی۔ سائنس یہ مانتی ہے یا سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہم نہیں جانتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے ایک پورا یونیورس ایگزسٹ کرتا ہو، مگر اس یونیورس کا سارا ایویڈنس کیا ہے؟ وہ ختم ہو گیا، اور بگ بینگ سے ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس سے پیچھے ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ایگزسٹ بھی کرتا تھا تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کوئی سارے یونیورس کا میٹر کوئی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا ہوا ہو، کوئی بلیک ہول ہو بہت بڑا جو کہ ایکسپلوڈ ہوا ہو، تو اس سے بگ بینگ ہوا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ضرور ہے۔ تو ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ بگ بینگ کائنات کا واقعی شروع ہو، اس سے پہلے کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، جیسے کہ اٹرنل انفلیشن کی تھیوری بھی یہ نہیں کہتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ بیسیکلی ایک ایسا پوائنٹ ہو جس سے پیچھے کا کوئی ایویڈنس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہم تک آ ہی نہیں سکا، ایویڈنس سب ڈسٹروائے ہو گیا، تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ تھا بھی؟ تو بگ بینگ تو ضرور ہوا تھا، مگر کیا بگ بینگ واقعی کائنات کا شروع تھا یا نہیں؟ سائنس اس بارے میں بھی ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ بگ بینگ میں ہی کائنات شروع ہوئی اور خدا نے بنایا سب کچھ، تو اس بات کو بھی ویسے مانا نہیں جا سکتا۔ تو باتیں پھر کہاں آ جاتی ہیں کہ کیا بگ بینگ خدا نے کیا تھا؟ اگر بگ بینگ کوئی یونیک ایونٹ نہیں ہے، بہت سے ملٹی ورس کے اندر بہت سے بگ بینگ ہوتے رہتے ہیں، یا اسی یونیورس میں کئی بگ بینگ ہو چکے ہیں، یونیورس سائیکلیکل ہے، تو پھر بگ بینگ کی بھی کوئی بات نہیں بنتی اور خدا کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ بٹ آل آف دس از اے ہائپوتھیسس۔ خدا بھی ایک ہائپوتھیسس ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا اور باقی چیزوں کا بھی ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ مگر یاد رکھیے کہ سائنس کی زبان میں اٹرنل انفلیشن یا سائیکلیکل یونیورس یا باقی سب چیزیں لاجیکلی میتھمیٹکس کی زبان میں ان کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور دیا جا سکتا ہے۔ خدا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا صرف 1400 سال پرانی، 2000 سال پرانی، 3000 سال پرانی کتابوں میں ہی کائنات کی تخلیق کا دعوے دار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شاید آپ کو اس ویڈیو کی بہت سی باتیں پسند نہ آئی ہوں، جو بھی بات آپ کو نہیں پسند آئی آپ اس کے بارے میں اس کے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مجھے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا، سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آداب۔